सरहद के उस पार में खुशामदीद, स्वागत। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने सीएनएन को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने ये कहा कि कश्मीर के मसले को हल किए बगैर भारत से अच्छे ताल्लुकात नहीं हो सकते। उनसे चाइना में शिनजियांग में जो मुसलमानों पर हो रहे जुल्म के ऊपर भी सवाल पूछा गया, जिसका जवाब उन्होंने ये दिया कि जी हमारे एम्बेसडर वहां गए, उन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि ऐसी वहां पे कोई सूरत हाल नहीं है, चाइना के अंदर मुसलमानों पर कोई जुल्म नहीं हो रहा है, जो जहां जुल्म हो रहा है उसके ऊपर मैं बात करता हूं। एंड देन एट अ लेंथ उन्होंने भारत के मुसलमानों पर, कश्मीर के ऊपर बात की। उन्होंने तालिबान के ऊपर भी बात की कि अगर तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया तो ये इस खित्ते के लिए ही नहीं पूरी दुनिया के लिए बहुत खराब होगा। उन्होंने कहा कि हमें तालिबान को इंसेंटिव्स देने होंगे ताकि वो पूरी दुनिया की जो भी उनसे मुतालबात हैं वो मान सकें। वहीं दूसरी ओर भारत ने अभी ताजा खबर ये आई है कि एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है यूएई के साथ, जिसमें कि नॉन ऑयल एक्सपोर्ट्स भारत के इस साल $60 बिलियन तक जाएंगे भारत और यूएई के दरमियान ट्रेड में, और अगले 5 साल में ये फिगर $100 बिलियन को पार कर जाएगी। इस ट्रेड एग्रीमेंट को भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बड़ा सराहा है और यूएई की तरफ से भी इसे बहुत अप्रिशिएट किया गया है। नोट करने वाली बात यह है कि भारत का ये पहला ट्रेड एग्रीमेंट है, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, जो कि मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका के रीजन में है। आज के प्रोग्राम में इन तमाम खबरों का जायजा लेंगे। हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर हामिद बशानी साहब ने। प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है बशानी साहब। थैंक यू जनाब, शुक्रिया। बशानी साहब, इमरान खान साहब ने जो इंटरव्यू दिया, सबसे पहले तो मैं उसके हवाले से आपसे ये पूछना चाहता हूं कि उनके जो वुज़रा हैं, उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं इमरान खान साहब के पाकिस्तान के, वो तो ये कहते हैं कि हम भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में जो बयान है बातें और जो यहाँ पर जो हो रही हैं, ये तो दो मुख्तलिफ चीजें हैं। हाउ डू यू व्यू इट? देखें जी, ये जो इंटरव्यू है, जो कुछ इमरान खान ने कहा है, इसके डिफरेंट एस्पेक्ट हैं। एक साइकोलॉजिकल है, एक पॉलिटिकल है और एक इकोनॉमिक भी आप कह सकते हैं। अभी रिसेंटली हम डिस्कस कर चुके हैं कपल ऑफ वीक्स अगो, जब इनकी जो है वो न्यू नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो इकोनॉमिक पॉलिसी के साथ जोड़ के उन्होंने पेश की थी कि जी 100 सफ़ात पे मुश्तमिल है, जिसमें से उन्होंने कहा कि आधी हमने जो है वो क्लासीफाई कर दी है। तो उस हवाले से हमने ये बात की थी कि उसमें तो उन्होंने ये कहा था कि डिस्पाइट द कश्मीर इशू एक तरफ रख के, तो आइंदा 100 साल तक भारत से जंग ना करने और उसके साथ नॉर्मल ताल्लुकात के लिए हम जो है वो तैयार हैं, जो कि एक पॉलिसी का उन्होंने एक जो ब्लूप्रिंट दिया है, जो बाद में वो पॉलिसी कहीं हवा में उड़ गई, उसकी कोई मटेरियल शक्ल सामने नहीं आई कि उस पॉलिसी का हुआ क्या। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि इनके जो कहने सुनने के मामलात हैं मुख्तलिफ इश्यूज पे, उनमें कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। यही वजह है कि अब जब कभी मैं इस पे बात करता हूँ तो आई एम नॉट फीलिंग एक्साइटेड और वेरी मच इंटरेस्टेड, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि हम अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं इनके इस तरह के इश्यूज पे बात करके, जो ये आए रोज़ वापस लेते हैं या उस पे यू टर्न ले लेते हैं। तो वो फिर अब ज़ाहिर है तज्ज़िये जो होते हैं या चीज़ों के बारे में जो आप अपनी जो है एनालिसिस पेश करते हैं, तो वो आप करते हैं किसी बेस पे। जब बेस ही ख़त्म हो जाए कि एक दिन प्राइम मिनिस्टर साहब ये फरमाएं कि हमने 100 साल तक भारत से जंग नहीं करनी, और दूसरे दिन ये फरमाएं कि जी मसला कश्मीर की मौजूदगी में जो है वो जंग लाजम है, क्योंकि ये इस खित्ते का ऐसा तकाजा है। जो CNN को एग्जैक्ट उन्होंने जो इंटरव्यू दिया उसमें ये कहा कि मसला कश्मीर इस खित्ते का एक इशू है, एक तनाज़ा है, एक डिस्प्यूट है, और ये डिस्प्यूट हल किए बगैर जो है वो अमन कायम नहीं हो सकता, और जंग के इम्कानात हमेशा रहेंगे इस खित्ते में। ये देखें ना, दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं ये एट ऑड्स हैं, कंप्लीटली कॉन्फ्लिक्टिंग किस्म की स्टेटमेंट्स हैं। जो उनकी नेशनल जो सिक्योरिटी पॉलिसी, यही नाम था गालिबन जो आई थी,
اور یہ جو پالیسی، یہ جو سٹیٹمنٹ انہوں نے CNN کو دی ہے، تو اس پہ بہت ڈیٹیل سے بات ہو سکتی ہے. کئی گھنٹے تک جو ہے اس کے مختلف آسپیکٹس جو ہیں وہ ان کو میں سمجھتا ہوں کہ انفولڈ کیا جا سکتا ہے لوگوں کے سامنے، اور ان کو بتایا جا سکتا ہے کہ اس کے اندر کس قدر ہسٹوریکل اور کس قدر سائیکالوجیکل اور پولیٹیکل قسم کی جو ہے وہ ایک طرح کے لوپ ہولز ہیں کہ آپ جو کیا یہ ایک سوچی سمجھی ایک اسٹریٹجی ہے؟ پہلے عمران خان سے جب کبھی بھی شنجیانگ میں مسلمانوں کے اوپر سوال پوچھا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ مجھے نہیں پتا، اور اب ان سے جب پوچھا جاتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پورا کا پوری جو کنورسیشن ہے وہ انڈین کشمیر پہ ڈائیورٹ کر دیتے ہیں. سو از دس اے نیو اسٹریٹجی آف ہز؟ نہیں، یہ اسٹریٹجی تو وہی پرانی ہے. وہ نیو چیز یہ ہے کہ الیکشن زیادہ قریب آ گئے ہیں اور پاکستان میں اپوزیشن کا دباؤ زیادہ بڑھ گیا ہے، اور پاکستان میں جو جس طریقے سے انہوں نے جس آج پاچ کے ذریعے اپنا اقتدار قائم کر رکھا تھا وہ تھوڑا سا انریول ہو رہا ہے، تو اس کی وجہ سے ان کی جو پینک اٹیکس ہیں اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اس میں وہ ہر چیز کو گھما پھرا کے ایسے ایشوز کی طرف جا رہے ہیں جو سینسیٹیو ہیں، اور جس کی وجہ سے ان کو یہ ہوپ کہیں نظر آتی ہے کہ میرے 2-4 ووٹ جو ہیں وہ اضافہ ہو سکتے ہیں. اور کشمیر ایشو آلویز جو ہے وہ اسی طرح ایک ایشو رہا ہے جو پاکستان میں پالیٹیشین یوز کرتے رہے ہیں اپنے مفادات کے لیے، تو یہ اسی میں سے ایک ہے. تو اس میں اب دیکھنا یہ ہے کہ دوسرا جو اس کا سائیکالوجیکل پہلو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ان کا گلٹ بول رہا ہے. گلٹ یہ ہے، جیسا کہ میں باہر پہلے بھی کہہ چکا ہوں، کہ یہ اب کوئی سیکرٹ نہیں رہا ہے کہ انہوں نے انڈیا کے ساتھ کمپرومائز کیا، جس کے لیے لفظ میں نے انڈر دی ٹیبل یوز کیا تھا، وچ از ناٹ ویری کامن، چونکہ انڈر دی ٹیبل تھوڑی سی اور ڈیلنگ کا لیکن یہ اب اس سطح پہ آ گئے ہیں کہ ان کے لیے کوئی زیادہ مہذب لفظ یوز کرنا بھی ضروری نہیں. اسی طرح کے لو پیس قسم کے لفظ جو ہیں، فار ایگزامپل انڈر دی ٹیبل، چونکہ یہ جس کو ہماری وہ پہاڑی پنچھی زبان میں بےایمانی کرنا کہتے ہیں نا، ڈیل کرنے اور بےایمانی کرنے میں فرق ہے. یہ بےایمانی پہ اتر آئے ہیں، وچ از فراڈولنٹلی ڈیلنگ ود دا تھنگس. تو اس لیے خفیہ طور پہ جو ان کا سمجھوتا ہوا ہے وہ اب کلیئرلی اوپن ہو گیا ہے، اور ہم سب وہ جانتے ہیں کہ انڈیا کو انہوں نے یقین دلایا ہے تھرو جو بھی ان کے ایکٹیو چینلز ہیں، خواہ ان کو آپ بیک چینلز کہیں یا فرنٹ چینلز کہیں یا جو بھی کہیں، کہ جی آپ اگر کشمیر کو لے سکتے ہیں 5 اگست 2019 میں اس کا کچھ کر سکتے ہیں تو آپ کریں. ہم جو ہے وہ ظاہر ہے بیان دیں گے لیکن اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کریں گے. نہ ہم بندے یہاں سے جو ہے وہ انفلٹریٹ ہونے دیں گے اپنی بس میں جو ہمارے بس میں ہیں، اور نہ ہی ہم یہاں پہ کوئی پولیٹیکل ایجیٹیشن جو ہے اس کی اجازت دیں گے، جو کہ عمران خان نے سکسیسفلی بلاک کیا. یہ دونوں کام، جو پہلا ایجیٹیشن والا تھا وہ تو 100% جو ہے انہوں نے سکسیسفلی بلاک کیا، اور یہ لوگوں کے لیے کسی اور پروگرام میں اس پہ بات کروں گا کہ یہ کرنے کے لیے انہوں نے آزاد کشمیر کے اندر مختلف جو پولیٹیکل گروپس تھے ان کو ڈیوائیڈ کیا، ان کو پیسے دیے اور ان میں گروپنگیں کرائی، اور اس طریقے سے ان کی پوری جو ایک یونائٹڈ کوئی تحریک بن سکتی تھی یا کچھ، اس کو سبوٹاج کیا. جہاں تک انفلٹریشن کا تعلق ہے وہ رکی نہیں. آزاد کشمیر سے بچے جو ہیں ان کو پار بھیج کے مروایا جا رہا ہے ابھی تک، لیکن ان کی تعداد وہ نہیں جو پہلے تھی. تو ایک فرنٹ پہ جو انہوں نے بھارت کو یقین دلایا تھا کہ ہم یہاں سے کوئی لائن آف کنٹرول کراس کرنے کا کوئی جو ہے ڈیمونسٹریشن یا کوئی جلوس نکلتا ہے تو ہم اس کو روکیں گے، جس میں ہی ڈیڈ سکسیسفلی ڈیلیورڈ. تو اس کا یہ 2-3-4 چیزیں ہیں، یعنی دوسرے الفاظ میں یہ بہت پہلے جو ہے وہ جو پاکستان کا ملیٹری باس ہے اس نے کہا تھا کہ ہمیں پاکستان میں ایسی لیڈرشپ چاہیے جو مشکل ڈیسیجن کرے. وہ مشکل ڈیسیجن کیا تھے میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ مشکل ڈیسیجن جو ہے ان میں سے ٹاپ ڈیسیجن یہ کشمیر ایشو تھا، کیونکہ کشمیر ایشو ہمیشہ سے پاکستانی لیڈرشپ کے اعصاب پہ سوار رہا ہے، رائٹلی یا رانگلی، اور ہمیشہ سے ہر لیڈر کی ہوا وہ کتنا مضبوط، کتنا زیادہ وار مونگر یا کتنا زیادہ پیسفل رہا ہو، لیکن اس کے ذہن میں ہمیشہ یہ سوال رہا کہ کسی نہ کسی طرح اس مسئلے سے جان چھڑائی جائے. اور یہ مسئلہ اب ان کے اعصاب پہ اس قدر سوار ہو گیا
جو کہ 1970 کے آخر میں جو ہے وہ بنگلہ دیش کی سچویشن بن گئی تھی کہ بنگلہ دیش کی سچویشن میں اب آپ دیکھیں کہ جو کہانیاں اب آتی ہیں کہ کس طرح ایوب خان جو ہے وہ مختلف لوگوں کو کہتا تھا کہ آپ بیچ میں پڑھ کے تو بنگالی لیڈرشپ سے اور ڈیسیجن میکر سے بات کریں تاکہ بنگال ہم سے الگ ہو جائے، یعنی جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ہی پروسیس میں اس نتیجے پہ پہنچ چکے تھے کہ ہمیں فائدہ اس چیز میں ہے کہ بنگال ہم سے الگ ہو جائے، اور وہ فائدہ جاننے کے لیے کوئی بہت بڑی ذہانت کی ضرورت نہیں جس پہ انہوں نے اتنے 30 سال ضائع کر دیے۔ یہ 15 منٹ کا ہوم ورک اگر آپ کسی پرائمری اسکول کے ایک بنچ آف اسٹوڈنٹس کو ٹیبل پہ بٹھا کے دیں تو وہ جو ہے وہ سٹیٹس سامنے رکھ کے آپ کو یہ جواب دے دیں گے کہ جی بنگلہ دیش کا آزاد ہو جانا آپ کے لیے بہت اچھا ہے، چونکہ وہ جو پاپولیشن کا پروپورشن تھا، وسائل کا پروپورشن تھا، لینڈ کا تھا، ساری چیزیں تھی، جو ڈیولپمنٹ کا تھا، ایوری تھنگ، اس میں کوئی چیز اٹھا کے آپ دیکھ لیں تو اس میں ظاہر ہے کہ انہوں نے بانٹنا تھا بنگالیوں کے ساتھ، اور اس بانٹنے میں ان کو خسارہ تھا، لہٰذا وہ اپنے ہی پروسیس میں جس کو ایوالو کہتے ہیں ہو کے اس نتیجے پہ پہنچے کہ اس کو جانا چاہیے۔ اب کیسے جانا چاہیے اس کے لیے انہوں نے مختلف حربے اور طریقے اختیار کیے، چونکہ ایسے بڑے واقعات میں ہر چیز آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتی۔ بالکل اسی طرح گزشتہ 5-7 سالوں سے، اگر لمبا نہیں لیکن یہ مشرف کے دور میں 2000 سے یہ طے ہو گیا تھا، جب مشرف ایز اے ملٹری مین اینڈ ناٹ جسٹ اے ملٹری مین بلکہ ملٹری کمانڈو، چیف آف دی آرگنائزیشن، اور یہ کہ میں نے لڑائیاں لڑی ہیں اور میں نے یہ کیا والا آدمی جو ہے، یعنی بالکل ہارڈ کور اندر کا آدمی جو ہے، جب اس نے یہ طے کر لیا کہ مسئلہ کشمیر سے ہم نے جان چھوڑانی ہے خواہ کسی قیمت پہ، اور جو فارمولا وہ لے کے آیا تھا یہ کسی ملٹری مین کے لیے کوئی معمولی فارمولا نہیں تھا، اٹ واز ناٹ ایزی اور پاسبل ٹو ڈو دیٹ۔ تو اس سے یہ بات کلیئر ہو گئی تھی کہ یہ اس نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں کہ اب اس مسئلے سے جان چھڑوائیں ہم، اور عمران خان میرے خیال میں واحد پرائم منسٹر ہے جس نے کھلے الفاظ میں یہ کہا کہ یہ کشمیر کرتے کرتے ہماری پاکستان کی سیکیورٹی جو ہے وہ داؤ پہ لگ گئی ہے، اور ایسا نہ ہو کہ کشمیر لیتے لیتے ہم پاکستان سے بھی جائیں، وچ واز اے ٹروتھ۔ اور ان فیکٹ جو انڈیا کی جو ملٹری مائٹ تھی، اگر کوئی بھی ایسا آدمی آگے آ جائے، الیکٹ ہو جائے، جو اس ملٹری مائٹ کی حقیقت سے واقف ہو جائے اور وہ اس کو یوز کرنے پہ تل جائے، تو اس کے لیے ظاہر ہے کوئی مقابلہ نہیں انڈیا پاکستان کا، اور وہ اس کو یوز کر کے تو وہ اس کو دنوں میں نہیں تو ہفتوں میں جو ہے سارا معاملہ ہی جو ہے وہ اس کو الٹ کے رکھ سکتا ہے۔ تو یہ بات عمران خان نے باقاعدہ جلسے میں کہی کہ ہماری اپنی سیکیورٹی جو ہے وہ خطرے میں پڑ گئی۔ تو یہ ایک کنسنسس آف اوپینین ہے اسٹیبلشمنٹ کے اندر کہ مسئلہ کشمیر سے جان چھوڑا دی جائے، اسی میں ہمارا فائدہ ہے، چونکہ ہم نے اس پہ لڑائیاں بھی لڑی، اور کوئی لڑائی مفت نہیں لڑی جاتی، چلے ہم کریٹیسزم پاکستان پہ ہی کریں، لیکن ظاہر آپ 4 لڑائیاں لڑیں گے تو ان کو ضرب کر دے کے دیکھیں، ہر لڑائی ایک کاسٹ ہوتی ہے، اور کوئی جانی نقصان ہوا ہو نہ ہوا ہو، اس سے جو آپ کی ترقی رکتی ہے، جو سائیکالوجیکل ایک میک اپ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں سامنے رکھیں تو کوئی بھی سین مائنڈ یہ نہیں کہے گا کہ آپ لڑائیاں لڑتے رہیں ایک چھوٹے سے جو ہے خطے کی خاطر، جو کہ وہاں کے عوام کا ہے، اس کے مالکان وہ ہیں، اور لڑائی آپ لڑتے رہیں اور مسلسل لڑتے رہیں 70 سال سے۔ تو یہ ایک سین ڈیسیجن تھا، یہ کوئی میں کریٹیسزم نہیں کر رہا ان پہ، لیکن اس کے لیے جو جنرل نے کہا کہ ہمیں ایک ایسا پرائم منسٹر چاہیے جو مشکل فیصلے کرے، اس میں مشکل فیصلہ نمبر 1 یہ تھا کہ آپ کشمیر پہ سرنڈر کریں، کوئی بھی یہ نہیں کر سکتا تھا، چونکہ اٹ واز اے کلیئر سرنڈر، یہ کوئی بارگیننگ نہیں تھی، کوئی لے دے کا مسئلہ نہیں تھا، بدلے میں انڈیا نے ان کو کچھ نہیں دیا، نہ کوئی پیشکش کی، تو یہ کلیئر قسم کا ایک سرنڈر تھا جو کوئی اور نہیں کر سکتا تھا۔ یہ ایک مشکل فیصلہ تھا، اور دوسرا یہ IMF والا مشکل فیصلہ تھا، اور یہ دونوں فیصلے پاکستان کا جو ہارڈ کور قسم کا اکانومسٹ تھا وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ پاکستان کی پاؤں کی زنجیریں ہیں، اب اس کے نتائج اپنے فال آؤٹ اپنا ہے، ظاہر ہے سب IMF کی باتوں کی حمایت نہیں کرتے، یا سب کشمیر پہ سرنڈر کی حمایت نہیں کرتے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کشمیر باعزت طریقے سے ریزالو ہو سکتا تھا، یا IMF کے ساتھ بہتر کنڈیشنز پہ بات ہو سکتی تھی، یا ملک کے اندر کسی
ری ارینجمنٹ کی صورت میں آئی ایم ایف کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی، لیکن وہ ڈفرینٹ شیڈز آف اوپینین ہیں جس میں نہیں جاتا۔ اب یہ جو دو مختلف قسم کے عمران خان نے فیصلے کیے، اس کو کبھی کبھی یہ احساس ہوتا ہے کہ اگر عوام کو پتہ چل جائے کہ میں نے یہ دو فیصلے کیے ہوئے ہیں اور ان کے کیا امپلیکیشن ہیں، تو ممکن ہے وہ میرے جو ہے وہ وزارتی محل پہ حملہ کر دیں، ممکن ہے مجھے کہیں لنچنگ کے چکر میں نہ پڑ جائیں سڑک پہ پکڑ کے۔ چونکہ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایوب خان جو پاکستان کی ہسٹری کا سب سے طاقتور قسم کا جنرل بھی تھا اور فوجی بھی تھا اور سویلین بھی تھا اور سب کچھ تھا، وہ خوابوں میں اس کو ایسے خواب آتے تھے کہ عوام مجھے لنچنگ کر رہے ہیں، پکڑ کے کھمبے پہ چڑھا رہے ہیں۔ عوام کا جو خوف ہوتا ہے وہ جب آپ اس طرح کی گلٹی کانشیس لے کے چل رہے ہوں تو وہ آپ کو آتا ہے۔ تو یہ جناب عمران خان صاحب اس کو کرنے کے لیے یہ اس طرح کے وقتاً فوقتاً بیان دیتے ہیں کہ جی اس کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ بھائی جب آپ نے کمپرومائز کر لیا، آپ کی ساری پالیسیز ریفلیکٹ کر رہی ہیں اس پہ، آپ کے سارے انداز، آپ نے جو وزارت خارجہ کا بجٹ کاٹا، آپ نے جو اپنا انٹرنیشنل یہ ایک امپائر کھڑی کی ہوئی تھی وزارت خارجہ کی سپرویژن میں اگینسٹ انڈیا، اس کو آپ نے سرنڈر کیا، اس کے بجٹ کاٹ دیے، یہ سامنے کلیئر ہے، ہر چیز کلیئر ہے کہ آپ نے کر دیا۔ تو اب آپ اس کو بجائے ماننے کے اور عوام کو اعتماد میں لینے کے، آپ اس طرح کے بیانات دے کے ان کے ساتھ جو ہے وہ کھیل رہے ہیں۔ تو یہ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ محض ایک لپ سروس ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں؟ اتنا سادہ نہیں ہے، دس از اے بگ بگ ڈیل، دس از اے بگ ڈیل، اور اس بگ ڈیل کو اپنے گلٹی کانشیس چھپانے کے لیے اور عوام سے عتاب سے بچنے کے لیے وہ اس طرح کے انٹرویو دیتے ہیں جیسے انہوں نے سی این این کو دیا۔ صحیح۔ عمران خان نے یہ بھی کہا اپنے اس انٹرویو میں کہ دنیا کے پاس طالبان سے انگیج کرنے کے سوائے اور کوئی دوسرا راستہ ہے نہیں۔ تو کیا وہ دنیا کو تھریٹن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اور بار بار اپنے ہر انٹرویو میں پچھلے 7-8 مہینوں میں وہ یہی بات کرتے ہیں، فورم چاہے کوئی بھی ہو، دنیا ان کی اس بات کو سن کیوں نہیں رہی ہے؟ دیکھیں یہ جو لفظ آپ نے تھریٹن یوز کیا، میں تو اس سے بھی آگے تھوڑا سا جاؤں گا، میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک ٹائپ کا ایکسٹارشن ٹائپ رول بن رہا ہے پاکستان کا افغانستان کے اندر، کہ آپ جو ہے وہ لوگوں کا ایک گروہ بٹھا دیں، اینڈ آبویسلی پاکستان واز دی اونلی کنٹری جس کی ان کو حمایت حاصل تھی، اور آپ لوگوں کا اس طرح کا ایک ان رولی قسم کے لوگوں پہ مشتمل، جو کہ موسٹ آف دیم آر وانٹڈ ٹیررسٹ انٹرنیشنلی، ان پہ مشتمل آپ ایک گروہ بٹھا دیں اور پھر اس کو دنیا کو دکھا دکھا کے کبھی کہیں جی ان کو پیسے دو، کبھی کہیں ان کو لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ کے طور پہ تسلیم کر لو، اور ان کی جو حرکات و سکنات ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو کوسچن آف ڈس اپیئرنس ہے یہ افغانستان میں اور اتنا پاکستان کی نسبت کہیں زیادہ سیریس ہو گیا ہے۔ پاکستان میں تو پھر بھی چلیں، کوئی بلوچ انہوں نے اٹھا دیا، کوئی اس طرح کا جو کوئی فریڈم فائٹر ہے یا کوئی حریت پسند ہے یا کوئی مرد ہے، تو افغانستان میں تو طالبان عورتوں کو اٹھا رہے ہیں جو جمہوریت کی اور انسانی حقوق کی اور تعلیم کی بات کرتی ہے، اور گزشتہ 6 مہینے سے اب رپورٹیں آنی شروع ہو گئی ہیں کہ انہوں نے اس طرح کی بے شمار خواتین کو اٹھا کے ڈس اپیئر کیا ہوا ہے۔ دیٹ مینس دے آر آئدر ان کسٹڈی، یا پھر انہوں نے ان کو کہیں اللیگلی کسی اس طریقے سے رکھا ہوا ہے، یا ان کو کہیں ممکن ہے پرماننٹلی جو ہے وہ ڈس اپیئر کر دیا ہو۔ جب اس طرح کی سچویشن آ رہی ہو تو ایز اے کنٹری پاکستان ظاہر ہے یہ بار بار یہ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ آپ ان کو تسلیم کر لیں، اور ان کی اس طرح کی حرکات پہ آپ ایک بیان تک بھی نہ دیں، یا تو پھر آپ طالبان کی اس طرح کی حرکات پہ بھی کہیں نا، تو وہ کیسے کہیں جب پاکستان میں خود لوگ ڈس اپیئر ہو رہے ہیں، اور سامنے جو ہے وہ صحافیوں پہ حملے ہو رہے ہیں، سامنے جو ہے وہ لوگوں کے حقوق غصب ہو رہے ہیں، لوگوں کا فریڈم آف ایکسپریشن سلب ہو رہا ہے، تو وہ ظاہر ہے کس منہ سے طالبان کو یہ مشورہ دے سکتے ہیں کہ آپ یہ نہ کریں۔ پاکستان جو ہے از آلموسٹ ریفلیکٹنگ موسٹ آف دی ریئلٹیز جو افغانستان میں جا رہی ہیں، وہ پاکستان میں بھی اس وقت اسی طریقے سے ریفلیکٹ ہو رہی ہیں۔ اور یہ میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ جو حکومت ہے اس میں اور ان میں اگر کوئی فرق ہے تو وہ صرف ہولیے کا فرق ہے، باقی جو سوچ ان کی ہے اور جو باقی جو ان کے خیالات ہیں اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایکسٹارشن ہے
کہ آپ یہ کہیں کہ جی یہ دیکھیں یہ انہوں نے ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے اینڈ دے آر unable ٹو ریزالو the ایشوز آف دیئر پیپل، تو آپ ان کو پیسے دیں ورنہ برا ہوگا. یہ دھمکی اور ایکسٹارشن ہے which is totally unethical, unacceptable دنیا کے کسی بھی قانون کی روشنی میں. اور بار بار اس کو ریپیٹ کرنے کے بجائے وہ طالبان کو کہیں نا کہ آپ اپنی انکلوسیو حکومت کیوں نہیں بناتے. جو مطالبات آپ نے خود مانے تھے قطر میں، اور جو مطالبات اب باہر جا کے آپ نے مانے، جن معاہدوں پہ آپ نے دستخط کیے، جن چیزوں پہ آپ نے تسلیم کیا کہ ہم یہ کریں گے، وہ کیوں نہیں کر رہے؟ کیا پاکستان نے یہ سوچا تھا کہ افغان جنگ ختم ہونے کے 7-8 مہینے بعد بھی طالبان کو پوری دنیا کے اندر جس طرح سے ان کو انگیج کیا جاتا ویسے نہیں کیا گیا؟ سو آدھے لٹل بٹ ورڈ ناؤ کہ یہ تو ہم نے جو سوچا اس کے بالکل اپوزٹ ہوا ہے، اور جتنا لمبا یہ سلسلہ چلے گا اتنا ہمارے لیے یہ بے حد خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. دیکھیں جی، وہ تو آپ یوں سمجھ لیں کہ انہوں نے جو ہے نا سنیک پٹ کھولا ہے، اور وہ اب اس کے نتائج ان کو نظر آ رہے ہیں. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ 2-3 مہینے میں دنیا ان کو تسلیم کر لے گی پہلے کی طرح. پہلے بھی ملتی جلتی سچویشن تھی نا، جو طالبان کی حکومت تھی اس کو کتنے ملکوں نے تسلیم کیا تھا؟ اس میں پاکستان کے علاوہ سعودی عرب اور یو اے ای، آئی ڈونٹ نو، 1-2 ملک تھے، اور وہ چل گئی تھی اور 5 سال چل گئی تھی. تو یہ بالکل اسی طرح کا آئیڈیا ان کے خیال میں تھا، اور اس کو یہ کہتے تھے ہمارا 5واں صبح ہے اس وقت. کہ وہ جو ہے نا، وہ ہماری پہاڑی زبان میں کہتے ہیں چوہے کو مار کے تو اپنے قریب رکھ دے، بٹھا دینا، کہ اس کو یعنی وہ افغان زندہ بھی نہ ہوں، پوری طرح مرے ہوئے بھی نہ ہوں، اور ہمارے جو ہے وہ کٹھ پتلیز کی طرح افغانستان میں رول پلے کر دے ہوں، اور ہم کہیں کہ ہماری اسٹریٹجک ڈیپتھ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے اور ہمارا یہ محاذ جو ہے یہ سیف ہے. بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں. ایک پوائنٹ ہے جو انہوں نے ثابت کرنا ہے. جی، تو میں آپ سے اب یہ جاننا چاہتا ہوں بشانی صاحب، جیسا میں نے پروگرام کے انٹروڈکشن میں بات کہی کہ یو اے ای اور بھارت کے درمیان ایک بائیلیٹرل ٹریڈ اگریمنٹ سائن ہوا ہے، جس کے چلتے $60 بلین کی ٹریڈ اس سال تک لے کے جائیں گے، اور اس کے بعد یہ $100 بلین تک جائے گی 5 سال میں. اس سے جو ہیں تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب جابز کریٹ ہوں گی. ٹریڈ ان سروسز بھی $15 بلین تک لے کے جایا جائے گا. تو آپ بھارت اور یو اے ای کی اس ڈیل کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور دنیا کے اندر ایک ملک کی دوسرے ملک کے ساتھ جو انٹر ڈیپینڈنس ہے اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات کریں کہ ہم کتنے زیادہ ایک دوسرے کے اوپر آج ڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں؟ دیکھیں جی، ایک تو اس کا جو ہے نا وہ پیئر ایک اکنامک پہلو ہے نا، جس کے لیے اعداد و شمار اور وہ تو یہ بڑا ریمارکیبل ہے، ظاہر ہے، از اے بگ اچیومنٹ فار بوتھ کنٹریز. لیکن میں اس کو اس طرح بھی دیکھتا ہوں کہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ دنیا بدل گئی ہے اور دنیا ری الائن ہو رہی ہے، اور اس میں کچھ ملک جو ہیں وہ بڑی تیز رفتاری سے اس طرح کے اقدامات اٹھا رہے ہیں which is changing their، ان کا مقدر بدل کے رکھ سکتے ہیں. ویسے ہی یو اے جیسے لوگوں کا تو مقدر ویسے بھی ہم سے بہت آگے ہے اور بدلا ہوا ہے، لیکن ظاہر ہے فیوچر میں بھی وہ ایز اے لیڈنگ اس کے، چونکہ وہ جو ڈیسیجن کر رہے ہیں اس سے لگتا ہے کہ وہ فیوچر میں ایک فارورڈ لوکنگ قسم کی خوشحال سوسائٹی جو ہے وہ ڈیولپ کریں گے. جبکہ میں اس کو اسی طریقے سے دیکھتا ہوں کہ دیکھیں یہ اس کی وجہ کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے پاؤں جو ہے وہ جو دلدل میں پھنسائے ہوئے تھے اس سے نکال دیے. ابھی ریسنٹلی انہوں نے اسرائیل کے ساتھ اس طرح کی جو ہے وہ ڈیلنگ کی. اب انہوں نے انڈیا کے ساتھ کی، جو ٹریڈیشنلی یہ سمجھا جاتا تھا کہ کشمیر کی وجہ سے اس طرح کی ڈیلنگ نہیں ہو سکتی، جو کہ یہ شو کرتا ہے کہ اب بہت کم ملک ایسے رہ گئے ہیں جو ماضی کے جو تنازع ہیں، جو قضیے ہیں، اس میں پھنس کے تو اپنے لوگوں کے مستقبل اور جو فیوچر کی جو اپارچونیٹیز ہیں ان کو لات مار دیں، جن میں پاکستان سر فہرست ہے. چونکہ ابھی ہم نے پہلے بات کی کہ سی این این کے انٹرویو میں یہ جو کچھ عمران خان نے کہا کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر اس میں کوئی اسلام کا یا ایمان کا یا کوئی چیز ہو تو ظاہر ہے یہ یو اے ای والے بھی عرب لوگ ہیں، وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، ساری باتیں ہیں، تو اس کے باوجود انہوں نے ایک بزنس اوپننگ کی ہے.
تو پاکستان اور انڈیا کے درمیان بزنس اوپننگ کے راستے میں کشمیر انہوں نے ایک جعلی طریقے سے بنا کے کھڑا کیا ہوا ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ کشمیر جو ہے وہ انڈیا اور پاکستان کے راستے کا پتھر نہیں ہے، بلکہ انڈیا اور پاکستان کے راستے میں جو دیگر پتھر ہیں وہ ان کی وجہ سے کشمیر جو ہے اس کا نتیجہ ہے. یعنی یہ ریفلیکٹ کرتا ہے ان کی دیگر دشمنی کو، اور اس دشمنی کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ وہی ریلیجس بیسڈ ہندو مسلم دشمنی کا جو ایک تصور ہے اس کے ارد گرد گھومتی ہے، جو کہ ایک ماضی کا المیہ ہے جس میں پاکستان پورے طریقے سے دھنسا ہوا ہے. اور اس کا آپ نے دیکھ لیا کہ ابھی سی این این کے انٹرویو میں ایک بار پھر عمران خان نے وہی بات جو ہے وہ ایک دفعہ پھر دہرائی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے جو فارورڈ لوکنگ لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ چیزیں دیکھنی چاہیے کہ اگر یو اے ای کا ایمان اور دین اور نظریہ جو ہے وہ انڈیا سے تجارت کرنے سے خراب نہیں ہوتا، تو پاکستان کا بھی جو موقف ہے، جو دین ایمان عقیدہ ہے، وہ انڈیا سے تجارت کرنے سے کمزور نہیں ہوتا. یا کشمیر کو ڈسپیوٹیڈ میٹر سمجھتے ہوئے اس طرح کی اوپننگ کرنے سے جو ہے وہ کشمیر ایشو پہ اثر نہیں پڑتا. جو انہوں نے کشمیر ایشو کو بھی ہاسٹیج بنایا ہوا ہے اور اپنی قوم کو بھی ہاسٹیج بنایا ہوا ہے. اور اصل بات یہ ہے کہ وہ دونوں کو اندھیرے میں رکھ رہے ہیں. یعنی اس کو ڈبل ایج قسم کی منافقت جس کو کہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام سے بھی منافقت کر رہے ہیں اور کشمیری عوام سے بھی منافقت کر رہے ہیں. تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو اس میں تو ایک سبق ہے. یو اے ای جو ہے ایک لیڈنگ قسم کی بزنس کنٹری ہے جس نے اور بہت سارے انیشیٹو لیے ہوئے ہیں آلریڈی، جو کہ ایک ریمارکیبل سوسائٹی انہوں نے ایک انتہائی کنزرویٹو سوسائٹی کے اندر ڈیولپ کی، جس میں کچھ فریڈمز بھی ہیں، کچھ کسی حد تک بہت ساری اوپننس بھی ہے. تو اس کو اگر دیکھا جائے تو پاکستان نے تو غار کی طرف دوڑ لگائی ہوئی ہے کہ کس وقت ہم کتنی تیزی سے جا کے کسی غار کے اندر کرال انٹو دا کیو اینڈ نیور کم آؤٹ. آئی ایم ٹیلنگ یو، یہ ان کا مجھے ماٹو لگتا ہے. تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو دس از ویری پازیٹیو. ویسے بھی یہ اس طرح کے جو لنکس جوڑنے ہوتے ہیں نا جی، کہ وہ جی یو آئی اے میں اسلام ہے مسلمان ہے تو وہاں یہ کیسے ہو گیا، یہ لنکس کی کوئی کڑی آپس میں ملتی نہیں ہے. یہ ہاں، ویسے ایسے لنکس کو نہیں جوڑنا چاہیے. ٹھیک کہہ رہے ہیں بشانی صاحب آپ. آج آپ نے وقت دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ سے پھر بات ہوگی. تھینک یو جناب، تھینک یو.